बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल्लाहुम्मा अज़हिब अन्हुम अर्रिज्सा व ताहिरहुम तत्हीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़राजहुम व आलि मुहम्मद। नाज़रीन, इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम की हमने पहली नशिस्त आपके साथ की। हम इसको थोड़ा डिटेल में और जाएंगे कि इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम, हमें सीधे रास्ते की हिदायत फरमा। इहदिना, तू हमें हिदायत फरमा, और इसमें हिदायत का तज़किरा हुआ है। सिरात की बहस में इसका मानी वाज़े हो जाएगा। सिरात क्या है? अरबी ज़बान में तरीक़, सबील तकरीबन एक ही मानी देते हैं, यानी रास्ता। खुदावंद आलम ने सिरात को मुस्तकीम की सिफ़त के साथ ज़िक्र किया है। उसके बाद इस रात की वज़ाहत करते फरमाया कि वो रास्ता है जिन पर वो लोग गामज़न हैं जिन पर नेमतें नाज़िल हुई। खुदावंद ताला ने अपने कलाम में बनी नौ इंसान के लिए ये एक रास्ते की निशानदेही की है। सूरह इंशिकाक में इरशाद होता है, या अय्युहन्नासु इन्नका कादिहुन रब्बिका कदहन फमुलाकीही। ए इंसान, तो अपने रब की तरफ आने की कोशिश करता है तो यकीन तो अपनी कोशिश में कामयाब होगा, खुदा तक पहुंच जाएगा। यानी कि जो अल्लाह के रास्ते में आने की कोशिश करता है, एफ़र्ट करता है, जद्दोजहद करता है, उसमें मुख्तलिफ डिटेल है, अपने नफ्स पे कंट्रोल करता है, अताअत करता है, वाजिबात की अदायगी करता है, अमल बिल मारूफ़ है, नहीं अनिल मुनकर है, तो वो अल्लाह उसको बशारत दे रहा है कि वो यकीनन हमारे रास्ते में, यानी कि अल्लाह फिर उसको सपोर्ट करेगा। और ये इंसान की तरफ अल्लाह ने मैसेज दिया है, या अय्युहल इंसानु, यानी कि मोमिन या मुसलमान मुराद नहीं है, मुत्तकीन मुराद नहीं है। ये खुली दावत है, ओपन एक तबलीग है, ओपन प्लेटफॉर्म है कि तमाम इंसानों को। सूरह तगाबुन में आता है व इलैहिल मसीर, और उसी की तरफ बाज़ गश्त है, यानी कि तमाम रास्ते, तमाम जो हैं। इमाम खुमैनी रज़ियल्लाहु तआला ने अपनी किताब आदाब सलात में फरमाया कि इंसानों के सांसों की तादाद के मुताबिक अल्लाह की तरफ जाने की राहें हैं, लेकिन वो राहें कन्वर्ज होती हैं एक ही सिरात पर, जो कि सिरात मुस्तकीम है। सूरह शुरू फरमाया अला इलल्लाहि तसीरुल उमूर, याद रखो तमाम अमूर की बाज़गश्त खुदा की तरफ है। कायनात में सब इंसान किसी रास्ते पर चल के अपनी ज़िंदगी तय कर रहे हैं, लेकिन उनका जो आखिरी एंडिंग पॉइंट है वो सिरात मुस्तकीम और खुदावंद की ज़ात है। इस आयत में ये भी इशारा मिलता है कि रास्ता सिर्फ एक नहीं है, ना ही सिर्फ एक खसूसियत का हामिल है, बल्कि हकीकत में दो रास्ते हैं। मान के सिरात मुस्तकीम की बात हो रही है, इसके एक वो भी है रास्ता है जो सिरात मुस्तकीम नहीं है। तो यहाँ पर जो सिरात मुस्तकीम है वो खुदा का रास्ता है, और दूसरा शैतान का रास्ता है। सूरह यासीन में आता है, अलम आहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला ताबुदु शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन व अनिबुदूनी हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम। क्या मैंने तुमसे वादा नहीं दिया था, ए औलाद आदम, तमाम इंसानों को खिताब है, कि तुम शैतान की पूजा ना करो, ताबुदु शैतान, इबादत ना करो, क्योंकि इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। मतलब वो छुप के भी वार नहीं कर रहा, वो आया है, तुम जानते हो उसको, और तुम सिर्फ मेरी इबादत करो कि हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम, कि यही सीधा रास्ता। यानी कि यहाँ इबादत को, अल्लाह की जो इबादत है, इबादत में मैंने गुजारिश की थी कि तमाम अताअत आ जाती है, सिर्फ नमाज़ पढ़ना, दुआ करना इबादत नहीं। हर वो अमल जिसमें हम खुदावंद की शरीयत नाजिल करदा, अता करदा मनसूस शरीयत जो है उस पर अमल करते हैं। और दूसरा रास्ता शैतान का अल्लाह ने बता दिया। एक रास्ता मुस्तकीम है, दूसरा मुस्तकीम नहीं है। अब सूरह बकर में आता है कि मैं पास ही हूँ, और जब कोई मुझसे दुआ मांगता है तो मैं हर दुआ करने वाले की दुआ सुनता हूँ और तौबा कबूल करता हूँ। बस उन्हें चाहिए कि वो मेरा कहा भी माने और मुझ पर ईमान लाएँ, ताकि वो सीधी रास्ते पर आ जाएँ। वलियुमिनु, आखिरी हिस्सा, वलियुमिनु बि लअल्लहुम यरशुदून, यानी कि हिदायत पा लें, राशिद हो जाएँ, रुश्द की तरफ, हिदायत की तरफ आ जाएँ। तो यहाँ पे भी पहले इबादत को कहा गया कि शैतान की इबादत ना करो, मेरी इबादत करो, व अनिबुदूनी, मेरी इबादत करो। और यहाँ पे दुआ को कहा गया कि जो दुआ करता है मैं उसकी दुआ सुनता हूँ, और दुआ करने वाला भी सीधे रास्ते पे आ जाता है।
اسی طرح ہے کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. جو میری عبادت سے تکبر و سردابی کرتے ہیں وہ بہت جلد ذلت کے ساتھ جنت میں جائیں گے. تو یہاں پر دعا کو عبادت کہا گیا. پہلے عبادت کو کہا گیا کہ صراط مستقیم تک پہنچنے کا راستہ ہے، پھر دعا کو کہا گیا کہ صراط مستقیم تک پہنچنے کا راستہ ہے، پھر دعا کو عبادت کہا گیا، یعنی کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. جو لوگ میری عبادت سے تکبر و سردابی، یعنی عبادت سے دعا مراد ہیں. اب جو ایمان نہیں لاتے ان کا راستہ وہ کس راستے پہ ہیں؟ اولئک ینادون من مکان بعید، ان لوگوں کو بہت دور جگہ سے بلایا جائے گا. اب یہ دور جگہ کیا وہ ڈسٹنس پہ دور ہیں یا وہ روحانی طور پر اور وہ ایسے مقام پہ پہنچ چکے ہیں کہ ان کو آواز نہیں آ رہی؟ اب اس کو ہم ڈیٹیل میں جائیں گے. جو لوگ خدا پر ایمان نہیں لاتے وہ دراصل اصل راستے سے دور ہو جاتے ہیں، ان کا سفر طویل ہو جاتا ہے. میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو مستقیم ہے، سیدھا ہے اور شارٹ کٹ ہے، یعنی کہ آپ کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے. آپ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں تو شارٹ کٹ. یہ ہے خدا کے تک پہنچنے کے راستوں میں فرق. ایک فرق یہ بھی ہے کہ ایک راستہ بلندی کی طرف جاتا ہے، اب اس راستے کی مزید ڈیفینیشن ہوگی، اور دوسرا پستی کی طرف جاتا ہے. اب اس کو ہم قرآن سے کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ سورہ اعراف میں ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لہم ابواب السماء، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیت کی تکذیب کی اور ان کی بابت تکبر کیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. یعنی کہ ایک سیدھا راستہ تھا جو آیات کو ماننا اور تکبر سے خالی نفس کا ہونا تھا، لیکن چونکہ وہ اب نہ عبادت کر رہے ہیں نہ دعا مانگ رہے ہیں، آیات کو مان نہیں رہے، تو اب جو صراط مستقیم کا ایک اور اسپیکٹ تھا کہ وہ بلند بھی ہے آسمان کی طرف، ان کے لیے وہ راستے نہیں کھولے جائیں. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو بلندی کا راستہ طے کرتے ہیں ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ورنہ آسمان کے دروازہ کھولنے کا یہاں یہ جو اس کا کلام ہے، کلام الہی بے معنی نہیں ہے، عبث نہیں ہے، بلکہ ایک راستہ ہے، ماننا پڑے گا، جو پستی سے بلندی کی طرف جاتا ہے، اور دوسرا راستہ جو بلندی سے پستی کی طرف آتا ہے. اب اس کی بھی ڈیفینیشن قرآن سے لیتے ہیں. سورہ طٰہٰ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غضبی فقط ہوا، اور جس پر میرا غضب نازل ہوا وہ گویا پستی میں گر گیا. یعنی کہ اس کو سمرائز ہم کریں کہ پہلے اللہ نے کہا کہ وَأَنِیبُدُونِی میری عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے، اور اللہ تعبد الشیطان، شیطان کے راستے اس کی عبادت نہ کرو. پھر کہا کہ دعا، جو دعا مانگتا ہے یہ سیدھا راستہ ہے. پھر کہا کہ دعا ہی عبادت ہے، یعنی کہ دعا ہی عبادت ہے، دعا عبادت سیدھے راستے پہ جاتے ہیں. پھر ڈیفینیشن آئی کہ سیدھا راستہ جو ہے، جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلتے، مطلب وہ اس بلندی کی طرف، جو سیدھے راستے کی صراط مستقیم کی ایک نشانی ہے کہ وہ بلندی کی طرف جاتا ہے، وہ اس پہ نہیں ہوں گے. اور پھر کہا کہ وہ جس پہ میرا غضب ہوا وہ گویا پستی میں گر گیا. تو یہ ایک اور راستہ ہے جو تباہی کی طرف جاتا ہے. اب سورہ بقرہ میں آتا ہے وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو شخص ایمان کو چھوڑ کر کفر اختیار کر گیا گویا وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا. یہاں صراط کی جگہ سبیل آیا ہے، یہ ہم ڈسکشن کریں گے کہ صراط و سبیل میں کیا فرق ہے. اب یہ وہ تمام جو ہے آیات تھی جس میں سیدھے راستے کی جو ہے وہ ڈیفینیشنز بھی آ گئیں، اور اس کے بعد یہ ساری سورہ یاسین کی اور یہ ساری میں آپ کو جو ہے ڈیفینیشن، اس میں ہم بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے تاکہ ہم جو مقصد ہمارا بیان ہو رہا ہے اس پہ ہم رہیں. اب ایک اور چیز جو یہاں پہ ڈسکشن ہونے والی ہے وہ یہ ہے کہ صراط اور سبیل میں کیا فرق ہے، کیونکہ کہیں پہ اللہ لفظ سبیل استعمال کر رہا ہے، کہیں صراط کر رہا ہے، اور پھر صراط کو جب وہ پراپر نام بناتا ہے تو اس کو کہتا ہے کہ صراط مستقیم، سیدھا راستہ، شارٹ کٹ راستہ اور بلندی والا راستہ، جس پہ چلنے والوں کے لیے آسمان کے دروازے کھلتے ہیں. سورہ عنکبوت میں آپ دیکھیں کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ جنہوں نے ہماری راہ میں جہاد کیا، فینا ہم میں جہاد کیا، ہم میں کوشش کی، اللہ کی طرف کوشش کی. یہ بڑی ایک ڈسکشن والی آیت ہے، اس میں ہم ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، لیکن یہ جب آئے گی اپنے مقام پر تو پھر ہم اس کو ڈسکشن کریں گے کہ یہ آپ کو روحانیت کی طرف کیسے لے جاتی ہے. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا، جنہوں نے ہماری طرف، ہم میں کوشش کی.
وہ لوگ جنہوں نے ہماری راہ میں جہاد کیا، یا اس کا جو ترجمہ میزان سے میں لے رہا ہوں، تفصیل میزان میں، ہم انہیں ضرور اپنے راستوں کی ہدایت کریں گے، یعنی کہ ایفرٹ کریں گے تو اللہ اپنے راستوں. اب یہاں پہ سبل آیا ہے، ایک تو صراط نہیں آیا، سبل آیا ہے، سبل آیا ہے، اور پھر اس کی جمع آئی ہے. یہ بات قابل ذکر ہے کہ جہاں پر سبیل بھی راستہ ہے، صراط بھی راستہ ہے. یہاں پر سبیل آیا ہے، وہاں پر پلورل آیا ہے، مطلب سنگلر بھی آیا ہے، واحد بھی آیا، جمع بھی آیا ہے. لیکن جہاں جہاں صراط آیا ہے وہاں صرف سنگلر آیا ہے، یعنی کہ صراط کو اللہ نے اس کو ایک اور نشان دے گی کہ صراط مستقیم جو ہے یا صراط جو ہے وہ صرف ایک ہے. اب اس میں آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ صراط دو بھی میں نے کہا، لیکن جو اصل راستہ ہے چونکہ اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے تو اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے اس کو سنگلر کہا گیا، پلورل نہیں کہا گیا، تاکہ جب صراط کی جمع آئے گی تو پھر کنفیوژن ہوگی کہ کون سا راستہ شیطان کا یا رب کا. تو اس لیے اس کو سنگلر کہہ کے یہ بتایا گیا کہ وہ ایک راستہ ہے. اب اس مقام پر یہ بھی قابل ذکر ہے کہ سورہ حمد کی آیت جو ہے صراط الذین انعمت علیہم، اور دوسرے مقام پر صراط مستقیم کی نسبت مخلوق کی طرف نہیں گئی، چونکہ صراط الذین انعمت علیہم اس کے مقابلے میں سبیل جو ہے. دیکھیں صراط الذین انعمت، اللہ سے ہم دعا مانگ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یعنی کہ ان کا راستہ. اس آیت میں اللہ فرماتا ہے سبیل جو ہے کئی مقام پر مخلوق کی طرف منسوب کیا گیا ہے. صراط صرف اللہ کی طرف منسوب ہے، ان شارٹ کٹ میں بتاتا ہوں، صراط صرف اللہ سے منسوب ہے، یہ اللہ کی طرف منسوب ہے، جبکہ سبیل مخلوق کی طرف بھی یہ ایک اور ڈفرینس آ گیا. قل، سورہ یوسف، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ، کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، میں خدا کی طرف بلاتا ہوں، بصیرت اور آگاہی کی طرف. یہ رسول خدا فرما رہے ہیں. جب ان کے ذکر کا تو یہ ایک اور آئیڈینٹیفیکیشن ہوگی کہ جب صراط آئے گا تو صرف اللہ کی طرف منسوب ہوگا، سبیل آئے گا تو وہ مخلوق یعنی کہ پیغمبر یا ائمہ کی طرف منسوب ہو سکتا ہے. اور ایک اور اس میں آپ کو میں سورہ لقمان میں بتاتا ہوں کہ سبیلا من اناب الیہ، اس شخص کا راستہ جو میری طرف رجوع کرے. ایک اور مقام پر مطلب یہ بھی جو ہے سبیل جو ہے توبہ کرنے والے کی نسبت دی گئی ہے، رجوع کرنا. اب ایک اور مقام پہ آتا ہے سبیل المؤمنین، مومنین کا راستہ. مومنین جس راستے پہ چل رہے ہیں سبیل اس کے لیے بھی آ گیا، رسول خدا کے لیے بھی سبیل آ گیا، لیکن صراط اللہ کے لیے. اب سورہ مائدہ میں اگر ہم اس کو دیکھیں، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، سبل آ گیا، جمع آ گیا، وَرُشْ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. یہ وہ ایک آیت ہے جس میں صراط بھی آیا اور سبل یعنی کہ سبیل کی جمع بھی آئی ہے. تمہارے پاس خدا کی طرف سے نور اور واضح کتاب آئی ہے، اسی کے ذریعے خداوند عالم سلامتی کے راستوں پر لاتا ہے. یعنی کہ سبل اللہ کی طرف بھی آ سکتا ہے، مخلوق کی طرف بھی آ سکتا ہے، لیکن صراط صرف اللہ کی طرف آتا ہے. اس شخص کو جس نے اس کی رضامندی کے مطابق عمل کیا، انہیں اپنی خاص عنایت کے ساتھ اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے اور انہیں صراط مستقیم کی ہدایت کرتا ہے. یعنی کہ جو ان سبل پر جو اللہ کے جا رہے ہیں ان پر چلتے ہوئے فائنلی ان کی ڈیسٹینیشن جو ہے وہ صراط ہے اور صراط مستقیم ہے. اس آیت میں سبیل کو جمع کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے جن کی تعداد کثرت کی نشاندہی، جیسے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ نے کہا آداب صلاۃ میں، ریفرنس نوٹ کر لیں، کہ انسانوں کی سانسوں کی تعداد کے برابر اللہ کی جانب جاننے والی سبیلیں ہیں، راستے ہیں. جبکہ صراط کو واحد کے صیغہ سے ذکر کیا گیا جس سے اس کی وحدت اور ایک ہونا ثابت ہے، لیکن دونوں کے معنی کو کہ یا تو صراط مستقیم اپنے کثیر راستوں کے مجموعوں کا نام ہے، یعنی کہ وہ سارے راستے، وہ سانسوں کی جو تعداد ہے، ایک انسان انفینٹی ٹائم سانس لیتا ہے اور تمام انسان جو ہیں وہ انفینٹی کو آپ انفینٹی رہے گی لامحدود. وہ سارے راستے جو ہیں وہ مرج ہوتے ہیں، کنورج ہوتے ہیں ایک صراط پر جو کہ صراط مستقیم ہے. ایک اور آیت ملاحظہ کریں کہ صراط اور سبیل میں کیا فرق ہے. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اور اکثر لوگ خدا پر ایمان نہیں لاتے مگر شرک کے ساتھ ساتھ. سورہ یوسف.
یہ اس آیت میں خداوند نے اشارہ کیا ہے کہ شرک جو کہ ضلالت اور گمراہی کا نام ہے، ایمان ظاہری کے ساتھ جسے سبیل کا نام دیا گیا ہے باہم قرار پا سکتا ہے، یعنی سبل اور شرک کا یکجا ہونا قابل تصور ہے۔ ہو سکتا ہے وہ جس راستے پہ ہو وہ سبیل شرک بھی ہو۔ پھر آیت پڑھ دیتا ہوں۔ اور اکثر لوگ خدا پر ایمان نہیں لاتے مگر شرک کے ساتھ، اس میں منافق بھی آ سکتے ہیں، یعنی سبل اور شرک کا یکجا ہونا قابل تصور اور امکان پذیر ہے، لیکن صراط مستقیم جو ہے اس میں کسی قسم کا شرک، یہ ایک اور ڈفرینس آ گیا کہ سبل جو ہے وہ ایک انڈیفائنڈ راستہ ہے جو کہ پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے، لیکن صراط ہمیشہ پازیٹیو ہوگا۔ تو اب ایک سورہ انعام کی آیت ملاحظہ کریں، کن اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفہ، کہہ دو کہ اے میرے پروردگار نے صراط مستقیم کی ہدایت کی ہے جو کہ مضبوط دین ابراہیم پاک باز علیہ السلام کا مذہب ہے۔ اب ایک اور آیت ہے کہ وہ انی بدونی ھذا صراط مستقیم، سورہ یاسین۔ تو یہ انی بدونی جو ہے اس میں عبادت کو، وہ انی بدونی یعنی کہ میری عبادت کرو، اس کو صراط مستقیم کہا گیا۔ دوسری میں دین کو، دینن قیم، صراط مستقیم دینن قیم، اس کو دین کو صراط مستقیم کہا گیا۔ تو یہ ناظرین ڈفرینٹ جو ہیں آیات، اگر میں اس کو مزید اس کو ہم جانا چاہیں تو بہت یہ ڈیٹیل اس میں ہم جا سکتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کو جو موٹا موٹا ایک مختصراً جو ہے، اب اگر ہم اس کو تھوڑا سا میں اس کو مزید کروں کہ صراط مستقیم کے معنی کی وضاحت، کہ صراط سے مراد وہ راستہ ہے جو اپنے پر چلنے والوں کو یقینی طور پر منزل مقصود تک پہنچاتا ہے اور انہیں ہر قسم کے انحراف اور گمراہی سے بچاتا ہے۔ یہ ہے چونکہ سورہ نساء میں جیسے آیا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُم فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ فَضْلٍ وَيَهْدِهِ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ میں کوشش کر رہا ہوں تمام آیات جو صراط سبیل کی آپ کے سامنے پیش کر دوں، میزان سے پڑھ رہا ہوں، تفسیر میزان سے۔ بس وہ لوگ جو خدا پر ایمان لائے اور اس ایمان پر قائم رہے تو انہیں اللہ اپنی طرف سے رحمت اور فضل و کرم کے دائرے میں لے آئے گا اور انہیں ہدایت کرے گا جو صراط مستقیم ہے۔ اب یہاں پر ایمان، اس پہ قائم رہنا اور جو ہے رحمت و فضل کے دائرے میں آنا، اور یہ سارا صراط مستقیم ہے۔ اب اس آیت میں صراط مستقیم کی جو توصیف، وہ ایسا راستہ ہے جس میں ہدایت اور رہنمائی کی بابت کسی قسم کی کوتاہی موجود نہیں ہے، بلکہ وہ ہمیشہ اپنی استقامت شعاع کیفیت پر باقی رہتا ہے، اپنے سالک جو چلنے والا ہے اس راستے پر کو منزل مقصود تک پہنچاتا ہے، یعنی کہ ایمان اور اس پہ قائم رہنا۔ سورہ انعام میں آتا ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، یہ میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، لمبی آیت ہے۔ پس جس شخص کے بارے میں خدا ہدایت کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کی بابت ضلالت و گمراہی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے، گویا کہ وہ عثمان پر اڑنے لگا ہے۔ اس طرح خداوند عالم ان لوگوں پر جس لازم پر رجس جو ہے پہلے آیت تطہیر میں بھی آیا ہے، رجس یعنی کہ ہر گندگی، غلاظت، برائی لازم قرار دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے، اور یہ تیرے رب کا راستہ ہے۔ اپنی طرف راستے کی فرمایا کہ اس میں اختلاف نہیں ہے اور اس پہ چلنے والے گمراہ نہیں ہوتے۔ سورہ ہجر میں آیا کہ کالا ھذا صراط علیہ مستقیم ان عبادی لیسا لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین۔ فرمایا کالا ھذا صراط علیہ مستقیم، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، تحقیق میرے بندوں پر تجھے کوئی سلطنت اور غلبہ نہیں ہوگا سوائے ان کے جو تیرے پیچھے چلیں۔ یہ تو شیطان نے بھی کہا تھا کہ میں ان کو نہیں بہکا سکتا جو تیرے مخلصین ہیں، وہی بات اللہ نے کہہ دی۔ اس آیت میں خدا نے صراط مستقیم کے فرمایا کہ ایسا راستہ ہے جو ہمیشگی کی صفت ہے، یعنی کہ شیطان چونکہ بہکا نہیں سکتا کبھی، تو اس میں استقامت ہے اور ہر قسم کی تبدیلی اور تغیر سے پاک ہے۔ اس آیت میں ملتی جلتی ایک اور آیت سورہ فاتر فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، بس تم نہیں پاؤ گے سنت الہیہ میں کوئی تبدیلی اور ہرگز نہیں پاؤ گے سنت الہیہ میں کوئی تحویل یا تغیر۔ اس کو اگر میں سمرائز کروں، ہم نے کوئی درجن سے زیادہ آیات جو ہیں
وہ اسٹڈی کی، ان کی بریف اسٹڈی کی، جس میں صراط اور سبیل اور ان کے ڈفرینس اور ان کی خصوصیات، ان کو ہم ڈسکشن کیا۔ خدا تک پہنچنے کا جو راستہ ہے یا راستے ہیں جو سبیل ہیں، سبل ہیں، اور وہ بھی صراط مستقیم پہ مرج ہوتے ہیں، وہ کنورجنگ پوائنٹ پہ آتے ہیں، نقص تنگی وسعت کے اعتبار سے مختلف ہیں اور ایک دوسرے سے فرق رکھتے ہیں۔ یہ فرق اس لیے آتی ہے کہ ان راستوں میں ہر ایک کو سرچشمہ حقیقت صراط مستقیم سے قریب ہونے کے لیے حوالے سے دیکھا جاتا ہے۔ جیسے میں اس کو پڑھ دیتا ہوں پھر اس کو ڈیٹیل بتاتا ہوں۔ جیسے ایمان، عبادت، اخلاص، اگرچہ تمام راستے خدا تک پہنچنے ہیں، لیکن ہر ایک میں ہر ایک کی حیثیت فرق ہے، یعنی کہ ہر ایک جو ہے اس کا ظرف اور ہے، اس کا مقام، اس کی روحانیت اور ہے، وہ بتدریجاً گریجولی وہ ڈفرینسز جو ہیں ان میں پہنچنے کے، وہ انسان کی اپنی روحانیت پہ ڈپینڈ کرتے ہیں۔ اب اسلام لے لیں، ایمان لے لیں، ہدایت لے لیں، دین لے لیں، اب سورہ کاف کو ہم یہ سب سیدھے راستے ہیں۔ وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور سب کے لیے درجات ہیں۔ وہی بات آ گئی، اس کے بابت جو انہوں نے اعمال پر جلائے انہیں ان کے اعمال کی پوری جزا دی جائے گی، ان پر کسی قسم کا ظلم ہوگا، یعنی کہ جس کا جو درجہ ہے اس درجے کے لحاظ سے وہ صراط مستقیم پر چل رہا ہے اور اس پر استقامت رکھتا ہے۔ جیسے سب کی عقلیں ڈفرینٹ ہیں، اس طرح خدا نے قوت عطا کر کے ہر ایک اپنی استعداد اور صلاحیت کے مطابق معارف الہیہ سے فیض حاصل کر رہا ہے۔ اب ہم نے ناظرین صراط مستقیم، سبل، سبیل، ان کے ڈفرینسز، ان کی کوالٹیز، یہ تمام ڈسکشنز ہم نے کی۔ بینیفٹس، ان پہ کیا چلنے کے بینیفٹس ہیں۔ اب ہم جو ان پہ چل رہے ہیں، تھوڑا سا میں اس کو ذکر کر کے اس کو اگلے ہمارے سیشن میں متصل کروں گا۔ صراط الذین انعمت علیہم، یہاں پہ ایک نقطہ آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ نے کہا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یعنی کہ ان کا راستہ جن پہ نعمتیں نازل ہوئیں، یعنی کہ اللہ نے راستے کی نشاندہی ایسے نہیں کی کہ وہ ٹورڈز ایسٹ ہے یا ویسٹ ہے، نارتھ ہے یا ساؤتھ ہے، یا اپر ہے یا لو ہے، ڈاؤن ورڈ جا رہا ہے یا اپ ورڈ جا رہا ہے، بلکہ لوگوں سے شناخت ہے۔ تو یہ ایک وسیلے کی طرف ایک پوائنٹ ہے کہ چونکہ صراط مستقیم کا ان لوگوں کو مانو گے تو یہ توسل آ گیا اس میں، اور ان کے وسیلے سے وہ راستہ پہچانا جائے گا۔ تو یعنی کہ آپ کا جو پیر ہے وہ قابل ہونا چاہیے، اب وہ آئمہ ہیں۔ سورہ نساء، وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا، اور کتنی اچھی ہے ان کی رفاقت، یہ جو صراط مستقیم میں چل رہی ہیں۔ اس کے علاوہ انما ولیکم اللہ، آیت ولایہ جو ہے، ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، یعنی کہ تمہارا ولی اللہ ہے، رسول اور وہ مومن جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اب یہ ان کی جو ہے ڈیفینیشن آ گئی۔ ہدایت کی ہم ڈسکشن کافی کر چکے ہیں کہ ہدایت کی جو ہے وہ کیا ڈیفینیشن ہے۔ بس میں اس کو تھوڑی سی ایک اور فضائل کی روایات کے مطابق اس کو میں ختم کرتا ہوں۔ یہ کچھ میں روایات آپ کے سامنے کوشش کروں گا کہ امیر المومنین کا، شاید میں نے پہلے پڑھا ہو یہ کہ خداوند تو توفیقات تو نے ماضی میں ہمیں عنایت کی ہیں، جن کی برکت سے ہم نے تیری اطاعت کی ہے، انہیں اسی طرح برقرار رکھ تاکہ ہم آئندہ بھی تیری اطاعت کرتے رہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ اور صراط مستقیم جو ہے، اب میں یہ کافی ڈسکشنز ہم نے کچھ اس کے فضائل جو ہیں وہ میں بیان کر دیتا ہوں کہ مجمع البیان میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ اللہ نے فاتحہ نازل کر کے مجھ پہ احسان کیا، اور اہدنا الصراط المستقیم سے انبیاء کا راستہ مراد ہے، چونکہ ان پر اللہ نے نعمتیں نازل کی، بے شک انبیاء کا راستہ مراد ہے۔ اور تفسیر علی بن ابراہیم، تفسیر قمی جو ہے، اس میں آتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم سے راہ حق اور معرفت امام کا راستہ۔ یہ روایت پہلے بھی حدیث بیان کر چکا ہوں کہ جو جہاں پر امام کی پیروی کرے گا وہ صراط پہ چل رہا ہے، اور وہ اس صراط، ایک صراط یہاں ہے،
یہاں پہ بھی ایک صراط مستقیم ہے اور عالم برزخ میں بھی ایک صراط مستقیم ہے. تو جو یہاں صراط مستقیم پر استقامت رکھتا ہے، اپنے امام کی پیروی کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے اولی الامر کی، وہ اس پر بھی صراط استقامت سے چلے گا. کتاب میں تفسیر ابراہیم میں آیا، علی بن ابراہیم قمی میں، کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، آپ نے فرمایا نحو اللہ نحن الصراط المستقیم، قسم کھائی امام نے کہ یقیناً اللہ کی قسم ہم ہی صراط مستقیم ہیں. کتاب موانی الاخبار شیخ صدوق علیہ رحمہ کی امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم سے امیر المومنین صلوات اللہ علیہ کی ذات بابرکت مراد ہے، ان کی معرفت. اور اس کی دلیل یہ ہے، آگے امام فرما رہے ہیں. اب امام چونکہ دلیل دے رہے ہیں، یہ آیت میں پہلے بھی ایک دفعہ کوٹ کی تھی، اور یہ نور الثقلین سے میں پڑھ رہا ہوں، اور یہ اس میں متعلق ہے کہ اس میں کوئی بھی روایت ایسی جو ائمہ سے منقول نہیں تھی اس کو درج نہیں کیا گیا. وَإِنَّهُ فِي ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، سورہ زخرف کی آیت نمبر 4 ہے کہ ام الکتاب میں ہمارے ہاں علی صاحب حکمت ہیں. یہ پہلے ڈسکشن ہو چکی ہے کسی ایک ڈسکشن میں کہ لدینا لعلی حکیم، یا علی سے مراد اللہ کی ذات بابرکت نہیں ہے بلکہ اعلیٰ مراد ہے، اور امام نے اس کو جناب امیر المومنین سے منسوب کیا ہے کہ ام الکتاب وَإِنَّهُ فِي ام الکتاب، یقیناً ہمارے ہاں ام الکتاب میں علی حکیم ہیں، صاحب حکمت ہیں. اب امام جعفر صادق علیہ السلام نے صراط کے متعلق فرمایا کہ اس کی چڑھائی 1000 سال ہوگی، تفسیر قمی میں اس کی اترائی 1000 سال ہوگی، اس کا سپاٹ حصہ 1000 سال ہوگا. وہ بال سے، امام علیہ السلام سے، صادق علیہ السلام سے روایت ہے، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز. کچھ لوگ اس سے بجلی کی رفتار سے گزریں گے، کچھ لوگ گھوڑے کی رفتار سے اسے عبور کریں گے، کچھ پیدل ہوں گے، اور کچھ لوگ ہاتھ پاؤں اور پیٹ کے بال اس سے گزریں گے. کچھ ایسے بھی ہوں گے جو لٹک کر اور چمٹ کر اسے عبور کریں گے، اور دوزخ ان کا کچھ حصہ جلا دے گی اور کچھ حصہ چھوڑ دے گی. اہدنا الصراط المستقیم موانی الاخبار میں امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدایا ہمارے لیے اپنی توفیق کے سلسلے کو جاری رکھ جس کی وجہ سے ہم تیری اطاعت کرتے ہیں. یہ روایت پہلے آ چکی ہے. اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدایا ہمیں سیدھی راست کی فرما، ایسی راہ فرما جو تیری محبت اور تیرے دین تک پہنچا سکے، اور ہمارے لیے خواہشات کی رکاوٹ کا ذریعہ بن سکے، تاکہ ہم اپنی آراء پر عمل کر کے ہلاکت میں نہ پڑیں. مطلب خود پسندی اور نفسانی سے، خواہشات سے بچیں. امام زین العابدین مولا سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نحن ابواب اللہ ونحن الصراط المستقیم، ہم خدا کے دروازے ہیں. پہلے بھی ڈسکشن ہو چکی کہ باب اللہ سے کیا مراد ہے، ہم صراط مستقیم ہیں. اس کے علاوہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ علی امیر المومنین سے مخاطب ہوتے ہوئے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، میں اور تم اور جبریل صراط پر بیٹھ جائیں گے، صراط سے وہی گزرے گا جس کے پاس تیری ولایت کا پروانہ ہوگا. مشہور حدیث ہے، سوائی کے محرقہ میں حضرت ابوبکر سے بھی روایت ہے، شاید پہلے بھی میں نے ڈسکس کی ہے. اور اس کے بعد ایک دو روایات میں اور پھر اس کو میں کنکلوڈ کرتا ہوں کہ محمد بن فضیل نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے، دیکھیں ڈفرینٹ ائمہ سے میں نے روایت آپ کو دے دی کہ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سوین علی صراط مستقیم، سورہ ملک کی آیت ہے جو ڈیلی پڑھنی چاہیے، عذاب قبر سے بچاتی ہے رات کو. کیا وہ شخص جو منہ کے بل چلتا ہے وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے، یا وہ جو ہدایت یافتہ ہے جو سیدھے صراط مستقیم میں چل رہا ہے؟ امام فرماتے ہیں اس کی مثال ہے کہ جو ولایت علی سے منحرف ہے اور ولایت علی سے انحراف کرنے والا منہ کے بل گرے ہوئے شخص کی مانند ہے، جبکہ علی علیہ السلام کی پیروی کرنے والا صراط مستقیم پہ چلنے والا، اور صراط مستقیم خود بذات امیر المومنین علیہ السلام ہیں. ناظرین، یہ ایک ڈیٹیلڈ گفتگو ہماری ہو گئی ہے اہدنا الصراط المستقیم. اس سے زیادہ کی بھی گنجائش ہے اور اس پر ڈسکشن مزید کی جا سکتی ہے. آپ جو مختلف تفاسیر ہیں خود بھی ان کو اسٹڈی کر لیں. تفسیر المیزان ہے، نمونہ ہے، نور الثقلین ہے، تفسیر قمی ہے، ابو حمزہ صومالی کی تفسیر ہے، امام حسن عسکری کی تفسیر ہے، تفسیر کوثر ہے. یہ مختلف تفاسیر ہمارے پاس ہیں، آپ خود بھی اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں. میں نے کوشش کی ہے کہ کم وقت میں زیادہ روایات آپ کو پیش کر دیں. آپ ان کے ریفرنس چیک کر سکتے ہیں، آپ ان کو مزید کھوج کر سکتے ہیں اور جستجو کر سکتے ہیں، تحقیق اور ریسرچ کر سکتے ہیں کہ مزید اس میں ہم کیا آگے بڑھ سکتے ہیں. تو ہم اس سیشن کو ختم کرتے ہیں. آئندہ انشاءاللہ صراط الذین سے ولا ضالین کریں گے. الحمدللہ رب العالمین.